नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल-क़ाइलु फ़ी किताबिहिल करीम। कुरान पाक में फरमाया गया है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदन अल क़ाइलु खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान का इल्म सीखे और इसको सिखाए। ठीक है, सबसे बेहतरीन, अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सबसे बेहतरीन वो हैं जो कुरान पाक सीखते हैं और सिखाते हैं। और माशाल्लाह से मुबारक हो, आप लोग इन लोगों में शामिल हैं, कुरान पाक सीखने और सिखाने वालों में। ठीक है, दो बन जाओ, या कुरान पाक सीखने वाले या सिखाने वाले, और आप उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक बन चुके हैं। जी, आज का अपना सबक का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा पिछले सबक का ख़ुलासा दे दूँ। हमने सूरतुल बकरा की 7 आयत पढ़ ली हैं। 4 आयत में हमने ईमान वालों का ज़िक्र पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 2 आयत में हमने कुफ़ार का ज़िक्र पढ़ा कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। दिलों पर मोहर लगाने की वजह उनकी सरकशी और उनकी नाफरमानी है। ठीक है, और उनके कानों पर मोहर लगा दी, उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए। पर्दे ऐसे नहीं कि जो हमें दुनिया में नज़र आते हैं, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से ऐसे पर्दे हैं उन पर कि उनकी अकल पर गालिब आ चुके हैं और वो ना उससे देखते नहीं हैं, वो हक़ को नहीं पहचान सकते। जी आगे आयत नंबर 8। आज इंशाल्लाह ताला हम आगे मुनाफिकीन की जितनी आयत इसमें बयान हो रही हैं, आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक, मैं पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर दूं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला तफसीर। व और मिन से, अन्नास लोग, मन जो, यक़ूलु यक़ूलु कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए। ठीक है, आमन ईमान, और ना का मतलब हम ईमान लाए बिल्लाही, बिल्ला। अच्छा, बिस्मिल्लाह का जो बिल्ला था उसमें बिस्मिल्लाह के स्टार्ट में जो बी था उसमें उसका मतलब आपने साथ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर बिल्लाही इसका मतलब होगा अल्लाह पर। ठीक है, इस बा का मतलब आएगा पर, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमी व और बिल यौमी दिन पर, अल आखिरु आखरत के, व बिल यौमिल आखिरी आखरत के दिन पर, वमा व और माँ नहीं हम वो। ठीक है, ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है। हुआ होगा वो एक अकेले के लिए, हुमा होगा दो के लिए। ठीक है, हुमा वो दो, और हम होगा मतलब वो ज़्यादा लोग, जमा के लिए। ठीक है, वो बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। और बाद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान लाएं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ठीक है, ये यहाँ से मुनाफिकीन का बयान हो रहा है। युखादिऊना धोखा देते हैं अल्लाह को, वाह और अल्लाज़ीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, वाह और माँ नहीं, यखदाऊना वो धोखा देते हैं, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वाह और माँ नहीं, यशऊरून वो शऊर रखते, वो शऊर नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को धोखा देते हैं, मगर हकीकत में ये सिर्फ अपने आप को ही धोखा देते हैं, लेकिन ये शऊर नहीं रखते। फ़ी में कुलूबुहुम उनके दिलों में मरदुन मर्ज है, बीमारी है, फ़ज़ादहुम बस बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने उनकी, फ़ज़ादहुम फ़ज़ादा ज़ाद देखिए ज़्यादती से निकला है, मतलब ज़्यादा कर देना, पस ज़्यादा ज़्यादा कर दिया, हम उनको, अल्लाह ने मरदन बीमारी में, वाह और लहुम उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक, बीमा बावजह उसके जो, कानू थे वाह कानू वो थे, यकज़िबून झूठ बोलते। उनके दिलों में मर्ज था, खुदा ने उनके मर्ज को और ज़्यादा कर दिया उनके झूठ बोलने के सबब, और उनको दुख देने वाला अजाब है। ठीक है, ये जो दर्दनाक अजाब है
صرف دو وجہوں سے ہے، ایک ان کے دلوں میں جو مرض تھا، مطلب شک کی بیماری تھی، کفر کی بیماری تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دیکھیں اب یہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کے بارے میں کہا ہے۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما صرف، یہاں پہ انما کا مطلب آئے گا صرف، یا پھر اس کا مطلب آئے گا انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ما تو لیکن یہ اکٹھا لکھا گیا، انما اس کا مطلب ہوگا صرف، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اپنی اتنے زیادہ ڈھیٹ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کو جب زمین پر منع کیا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کہتے ہیں بہتری لانے کو۔ الا سن رکھو، انہم بے شک وہ، الا کا مطلب یہاں پر خبردار بھی ہے، یا پھر الا سن رکھو، ٹھیک ہے، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن وا اور لیکن کا مطلب آئے گا لیکن، ٹھیک ہے، لا یشعرون نہیں سمجھتے یا شعور نہیں رکھتے، وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لے کر آؤ، تم ایمان لاؤ، کما کا مطلب ہوگا جیسے کہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا انگلش میں فور ایگزامپل، اردو میں مثال کے طور پر، اسی طرح عربک میں کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے، آمنا صفحا آمنا ایمان لائے، صفحا کا مطلب ہوگا بے وقوف، الا خبردار، انہم تم خود، یا انا بے شک، ہم تم کے معنی میں نہیں آئے گا، وہ کے معنی میں آئے گا، انہم وہ خود، ہم وہی، صفحا بے وقوف ہیں، ولا واؤ کا مطلب اور، جتنے بھی واؤ آئیں گے اس کا مطلب اور ہوگا، ولا کلا اور لیکن، لا کا مطلب نہیں، ما اور لا قرآن پاک میں آئیں گے، جہاں جہاں بھی موسٹلی ان کا میننگ نہیں کا ہوگا، ٹھیک ہے، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ٹھیک ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، جیسے کہ ایمان لائے لوگ، مینس کہ یہاں پر صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے، تو صحابہ کو کہہ رہے تھے نعوذ باللہ یہ، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ خبردار تم خود ہی بے وقوف ہو، وہ خود ہی بے وقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور اذا جب لقو ملتے ہیں، الذین لوگوں سے، آمنو جو کہ ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، اور اذا جب خلو ملتے ہیں، الا طرف شیاطینہم شیطانوں سے، قالو تو کہتے ہیں، انا بے شک، معاکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک ہم، یہاں پر انما کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا پیچھے بھی، صرف کے میننگ میں آئے گا، صرف، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب کہتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، خلو خلوت کو کہتے ہیں اکیلے ہونے کو، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ تھا ان کا مرض جو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ مذاق کرے گا یا مذاق کرتا ہے، بیہم ان کے ساتھ، با کا مطلب اب یہاں پر ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے، بی کا مطلب ساتھ، ہم ان کے، وا اور یمدہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، یمدو ڈھیل دے رہا ہے، ہم ان کو، فی میں طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، ٹھیک ہے، طغیانی کسی چیز میں تیزی آ جائے، جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی طغیانی سے آ رہا ہے، مطلب پانی میں اتنی سرکشی آ گیا، وہ دیکھ نہیں رہا کہ کوئی گھر تباہ ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، بس وہ طغیانی کے ساتھ چلتا ہوا تیزی سے آ رہا ہے، اسی طرح ان کی سرکشی ایسے ہو گئی ہے کہ وہ ارد گرد دیکھ نہیں رہے، اور وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں، یا پھر اندھے بنے پھر رہے ہیں، یا پھر بہک رہے ہیں، اس کا یہی مطلب آئے گا، وہ بھٹک رہے ہیں، یہ لکھ لیں آپ۔ اولئک یہی، الذین لوگ، اشترو اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، ٹھیک ہے، خرید لی، ضلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، ٹھیک ہے، یہاں پر بی کا مطلب آ گیا بدلے،
ٹھیک ہے، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور ما نہ کانو تھے مہتدین، وہ مہتدین کہتے ہیں ہدایت پانے والے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ دیکھیں کتنے بے وقوف ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کو بے وقوف کہہ رہا ہے، آگے ان کی بے وقوفیاں ثابت ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کے بدلے میں جو ہے وہ گمراہی خرید لی اور کوئی فائدہ نہ دیا ان کو اس تجارت نے، مطلب جو انہوں نے خریدا اور جو بیچنے کا کام کیا، جو ان کے خریدنے اور بیچنے کا جو کام تھا اس کام نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور ان کی یہ تجارت ان کے کسی کام نہ آئی، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہ دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے آئے گا کہ کون اس کو ہدایت دے گا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ مثلہم ان کی مثال، اب یہ مثیل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، مثلہم ان کی مثال کا مثلی کا جیسے، مثلی مثال ہے الذی اس شخص کی، الذی استوقد جس نے بھڑکائے، قد کا مطلب آتا ہے موسٹلی استوقدہ ہے یہاں پر، لیکن اگر قد اکیلا آئے گا اس کا مطلب ہوگا تحقیق، نارن آگ جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر لما جب، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ٹھیک ہے، ارد گرد کی جگہ جب روشن ہو گئی، آگ جب جلاتے ہیں ارد گرد کی جگہ روشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ذہبا چھین لی اللہ نے بنورہم اس کی روشنی، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں ہی چلی گئیں۔ آگ جلانے کا کیا فائدہ ہوا؟ آگ اس لیے جلاتے نا تاکہ ہمیں نظر آئے، ٹھیک ہے، جنگلوں وغیرہ میں پہلے یہ لائٹس وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو آگ جلائی جاتی تھی تاکہ ارد گرد کا نظر آ جائے، لیکن جب آنکھیں ہی چھین لی جائیں تو کیا پھر نظر آئے گا ارد گرد کا؟ بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی میں ظلمات، اچھا یہ ظلم سے نکلا ہے، اس کا مطلب تو ویسے زیادتی ہوتا ہے، لیکن ظلمات یہاں پر ہے اندھیرے، ٹھیک ہے، اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ثم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے، او کا مطلب یا آئے گا، جیسے آتا ہے نا دو سوالوں کے درمیان میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک یہ سوال کر لیں یا پھر دوسرا کر لیں، تو ویسے یا اس کا مطلب ہوگا، او یا قصیبن جیسے کہ کا مطلب جیسے، سیبن بارش ہو، من سے من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلماتن اندھیرے ہوں، ورعدن اور گرج ہو، وبرقن اور بجلی ہو، یجعلون تو وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، من سے الصواعقی کڑک کے سبب، حذرا ڈر، یہاں پہ حذرا کا مطلب آئے گا ڈر، الموت موت سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے، بالکافرین کافروں کو۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ آسمان سے ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا ہو اور گرج ہو اور بجلی ہو، تو یہ کڑک سے، موت کے خوف سے آنکھوں میں انگلیاں دینے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطفو اچک لے، ابصارہم ابصار مطلب بصیرت سے نکلا ہے، آنکھیں، ان کی نگاہیں یا آنکھیں، کلما جب بھی اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشو چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور اذا جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو گئے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی مطلب ان کی سماعت یا ان کے کانوں کی، مطلب جو اس کو شنوائی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو چھین لیتا، آنکھیں بھی چھین لی، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا تو ان کی شنوائی چھین لیتا، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، انا بے شک اللہ اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنا ہمارا سبق ہے آج کا انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سبق۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اب آ رہا ہے منافقین کا بیان۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہے یہ آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، دیکھیں سب سے پہلے ان کے جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر منافق کی اچھا دو قسمیں میں آپ کو بتا دوں، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق اور ایک ہوتا ہے عملی منافق۔ اعتقادی منافق مطلب وہ منافق جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے عقیدے میں غلطی کرتا ہے، جیسے کہ کیا کرتا ہے وہ، دل میں تو اس کے کفر ہی ہے اور منہ پر دوسروں کو کہتا ہے میں تو مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، میں نے ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت پر، ٹھیک ہے، ان کفار کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ دوسرے یہ مطلب منافق اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعتقادی منافق اب نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ اب جو اس وقت جو منافق ہیں وہ عملی منافق ہیں، ایمان تو لے آتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ جیسے ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور وہ ایمان لے آئی، وہ تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، جیسے عقیدہ آخرت ہو گیا، اللہ تعالیٰ پر عقیدہ توحید ہو گیا، عقیدہ رسالت ہو گیا، ان سب چیزوں پر ایمان ہے، لیکن کیا کرتے ہیں آگے سے اپنے فعل اور ان کا قول نہیں ملتا، مطلب ان کی جو بات ہے اور ان کا عمل ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جیسے ان کو پتہ ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، نماز ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے نماز اور اس کے وقت پر، لیکن عمل ایسا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ادا ہوتی، اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق ہی نہیں دیتا، سجدہ ان سے چھین لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، دو نوافل پڑھ کے اللہ سے توبہ کریں اور کہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما۔ سجدے کی توفیق تو شیطان سے چھینی گئی تھی نا، ہم سے تو نہیں چھینی گئی، تو ہم نے عمل کے لحاظ سے شیطان نہیں بننا، مسلمان بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ منافقت کب ظاہر ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت تو صرف کافر تھے اور مسلمان تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے، ٹھیک ہے، جب مدینہ میں آئے تب کیا ہوا، وہاں پر قبائل آباد تھے، اوس خزرج، اور اس کے علاوہ یہ اوس اور خزرج تھے، یہ تو ایمان لے آئے تھے، اس کے علاوہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ اس ٹائم تو انہوں نے صلح صفائی رکھی شروع میں، لیکن جب غزوہ بدر ہوئی اور مسلمان جنگ جیت گئے، اسلام کی شان و شوکت پھیل گئی، اسلام ظاہر ہوا، اسلام کی قوت دی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، تب ان کو ہوا کہ یہ مسلمان کہیں ہم سے بھی نہ جنگ کر لیں، انہوں نے راستہ اختیار کیا کہ یہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کلمہ حق پڑھ لیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا تھا، ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے کافر کے ساتھ ملے رہے، کافروں کے ساتھ، کافروں کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے رہے، یہ سب کام مطلب جو غلط کام تھے وہ کرتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری مراد دیا، بیماری سے مراد کفر و نفاق کی بیماری ہے، جس کی اگر ہم اصلاح نہ کریں تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم اپنی کسی بیماری کا علاج نہ کریں کیا ہوتی ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے نا، یہ تو عام بیماری کی بات کر رہی ہوں، لیکن اگر دل میں ایسی بیماری آ جائے، انسان منافق ہو جائے، اللہ سے دور ہونے لگ جائے، ہوتا وہ اتنا دور چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ دور کہ آخر کار کفر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو
اللہ پاک اس سے معاف فرمائے، ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کفر کے گڑھے میں جا کے گرے گا پہلے کہ موت کے گڑھے میں، ٹھیک ہے. اب انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں عمل کر لوں گا، کون سا بھی قیامت آ رہی ہے، ٹھیک ہے. قیامت ابھی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، بے شک نہیں آ رہی، اس کے آنے میں کافی عرصہ ہے. لوگ تو یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اس قیامت سے 40 سال پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو مطلب ابھی تو 40 سال 60 سال 100 سال پڑے ہیں. اس سے پہلے اس سے پہلے تو قیامت نہیں آ سکتی. مطلب اتنا اندازہ بیٹھے لگا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اگر اگلے ہی پل موت آ جائے مطلب قیامت آ گئی، اس کی تو موت آ گئی، اس کے بعد تو وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. جب اس کی موت آ گئی قبر میں جا کے وہ 100 قرآن پاک پڑھ لے، وہ قرآن پاک کا حافظ ہے، عالم ہے، وہ ادھر بیٹھ کے جو بھی عمل کر لیں، بتائیں کیا کوئی قبول ہوگا؟ نہیں. اس ٹائم کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. تمام اعمال جو ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان گاہ دنیا دی ہوئی ہے، تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ یہاں پر ہی قبول ہوں گے. یہاں پر فساد کا ذکر آیا، فساد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پہلے تو ہے نا کہ اچھا ایک اور بات رہ گئی کہ جھوٹ بولنے کا. آیت میں دیکھیں کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا ان کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جو عملی منافق ہیں ان کو بدترین مجرم کہا گیا، ٹھیک ہے، ان کو جھوٹ بولنے والا کہا گیا اور ان کے لیے بے دردناک عذاب ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ کے ایک ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے پر گواہی دی، ٹھیک ہے، وہ جنت میں لازمی جائے گا. لیکن جتنے بھی دنیا میں گناہ کیے ہیں اس کی سزا پائے گا پہلے جہنم میں، پھر وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے، پہلے اس کی جیسے کہتے ہیں کہ اس کو مطلب پاک صاف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو عذاب دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ عذاب دیے جائیں گے. کیونکہ تکبر جو ہے نا وہ انسان کو زیبا نہیں دیتا. انسان میں کیسا کبر کہ اس کی جو ابتدا ہے انسان کی کس سے ہوئی ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گندے پانی کے قطرے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انسان کی. تو اس کو کیسا غرور، کیسا تکبر، اگر اللہ تعالیٰ آج اس سے کوئی قوت چھین لے، ٹھیک ہے، اس کا بولنا چھین لے، اس کی آنکھیں چھین لیں، اس کے کان چھین لے، کوئی یہ قوت چھین لے، تو بتائیں وہ کیسے تکبر کرتا پھرے گا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری اتنی پیاری شکل بنا دی اس پر ہم تکبر کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 4 پیسے عطا کر دیے ہم اس پر تکبر کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم ان میں سے کسی بھی چیز پر تکبر نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، اب ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، ان کو چاہیے ہمیں آ کر اسلام کریں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ وہ چھوٹوں کو بھی اسلام کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارا تکبر ظاہر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے تکبر کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی مرض ہی پیدا نہ ہونے دے، ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ آیت نمبر 11 دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہاں پر ان کی ڈھٹائی ظاہر ہو رہی ہے. اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یُخَادِعُونَ کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو، ٹھیک ہے. اصل میں تو دھوکہ تو خود کو دے رہے ہیں. وہ قیامت کے دن ان کو جا کے پتہ چلے گا ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم نے کتنا غلط کام کر دیا، ہمیں تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ کر بیٹھے، ٹھیک ہے. اب یخادعون، خا پر آپ دیکھیں، پہلے خا پر ہے کھڑی زبر، اگلے خا پر 2 دفعہ یخادعون آیا نا، ٹھیک ہے. ایک آیا یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، اور ایمان والوں کو. یہاں پر خا پر کھڑی زبر کا مطلب ہے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ دھوکہ دے نہیں سکتے. آگے ہے یخدعون، اور اس کا مطلب ہے اصل دھوکہ، مطلب دھوکہ دے رہے ہیں خود کو. یہاں پر حقیقی دھوکہ مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہمارا فساد کیسا ہے، ٹھیک ہے. عمل برا کریں گے، ٹھیک ہے، گناہوں کی طرف لپکتے چلے جائیں گے، جو زمین میں فساد ہی برپا ہوگا.
تو آگے سے صحابہ کو ہی کہنے لگے، ٹھیک ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا ایمان لے کر آؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لے کر آئے، آگے سے صحابہ کو کہنے لگے کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی طرح کا ایمان لے کر آئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم بے وقوف ہو، ٹھیک ہے، اور لیکن تم لوگ علم نہیں رکھتے۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ایک ایک چیز کی قربانی دے دی، ایک ایک چیز کی، یہاں تک کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا تھا وہ وہیں پہ پھر جاتے تھے، وہیں پر اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے، ہر چیز پھینک دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی گولڈ کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب پھر بتایا کہ مطلب سونا جو ہے وہ مردوں پر حرام ہے، انہوں نے فوراً وہ انگوٹھی اتار کے پھینکی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں، اٹھا کے آپ اس کو سیل کریں اور اس کو بیچ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے اس کو اتارنے کا حکم دے دیا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں اس سے ذرا بھی نفع حاصل کروں، انہوں نے اس کو پھینک دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ دیکھیں ایسا ان کا ایمان تھا، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے کہ چلو کفار سے کے مقابلے کے لیے چلو، فوراً اٹھ کے چلے آتے تھے، اپنے گھر کے سارے کام اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی فصلیں پکی ہوتی تھی، باغ میں پھل آیا ہوتا تھا، اور جو جنگ تھی وہ ایک دن میں نہیں ہو جاتی تھی، ان کو ایک ہفتہ لگتا تھا اس جگہ پہنچنے کے لیے، پھر ہفتہ 2 ہفتے جنگ جاری رہتی تھی، پھر واپس آنے میں ٹائم لگتا تھا۔ دیکھیں ایک پھل پکا ہوا ہے، تازہ ہے، اگر ہم اس کو ٹائم پر نہ توڑیں گے تو وہ گل سڑ جائے گا، کوئی پرندہ آ کے خراب کر کے چلا جائے گا، تو پھلوں کی یہ حالت ہو جاتی تھی۔ تو مطلب 1 مہینے بعد وہ واپس آئیں گے تو وہ کیا پھل اپنی اصلی حالت میں موجود ہوگا۔ تو غزوہ تبوک تھی، اس موقع پر وہ اپنی ساری پھل کھیتی سب کچھ تیار کھڑا تھا، اس کو چھوڑ کر وہ اس ٹائم چلے گئے تھے صحابہ، ایسا ان کا ایمان تھا، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی شادی تھی، ٹھیک ہے، شادی ہوئی ہے، ان کی پہلی رات تھی، اسی ٹائم جو جنگ کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے، کہ کفار سے مقابلہ ہے، تو وہ اس ٹائم اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا واقعہ میں مکمل آگے بیان کروں گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آج تو میری شادی ہوئی ہے میں آج ہی چلا جاؤں جنگ کے لیے، نہیں، میں نے اپنی فیملی کا کرنا ہے، اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، اپنے آگے یہ چیزیں سوچنی ہے۔ وہ ان لوگوں کے ذہن میں کبھی بھی ایسا نہیں آتا تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے بیوی کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، یا پھر ہم اپنے پہلے گھر بار کو دیکھیں، بعد میں اللہ کے دین کو دیکھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے اول جو ہمارا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی پیاری آیتیں بیان کی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں احکامات عطا فرمائے گا۔ تو منافقین کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا، جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں پر اچھا شیطان سے مراد یہاں پر کفار مکہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو سردار ہوتے تھے بڑے، وہ مراد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان ہوتا ہے، اس کو ورغلانے کے لیے، اس کو نیکی کے کام سے روکنے کے لیے وہ شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسے شیطانوں سے ہم نے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ لیکن اگر شیطان ہے ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ نیکی کی اصلاح کرنے کے لیے فرشتہ بھی موجود ہے، ہمیں نیکی کی طرف راغب کرنے والا بھی فرشتہ موجود ہے۔ ہر بہکانے والے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، یہ قرآن پاک میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ تو جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب یہ منافق مسلمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہیں تو ہم تو ان کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کی سرکشی میں ان کو بہکنے دے گا۔ جیسے دوسری جگہ ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ اس کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل ہو جائے گی،
جس میں دروازہ ہوگا اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ فرمان الہی ہے کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے۔ دیکھیں کتنا کچھ ہے۔ اچھا یہ جو نور کی بات ہوئی ہے تو قیامت کے دن کسی کو نور ملے گا کھجور کے درخت جتنا، کسی کو ملے گا پہاڑ جتنا، کسی کو صرف اس کے انگوٹھے جتنا انگور ملے گا، نور ملے گا اپنے پاؤں کے انگوٹھے جتنا، اتنا نور ملے گا کہ بس اس کو وہاں پہ کبھی ظاہر ہوگا کبھی بجھ جائے گا۔ انسان کے اعمال کے مطابق، انسان کی نیکیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں نور عطا کریں گے۔ کتنی ہی پیاری اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں عطا کرنی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے احکامات پر عمل کرو۔ صرف یہ دنیا میں پتہ نہیں 30 سال کی زندگی ہے، 40 کی ہے، 50 کی ہے، یا یہی نہیں پتہ کہ اگلا پل ہے ہمارا کہ نہیں، تو ہم اپنی قیامت کا وہ انتظار نہ کریں کہ قیامت تو بہت دور ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ابھی ہماری موت آ جاتی ہے تو ہماری قیامت تو ابھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے مذاق کر رہا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکنے دیتا ہوں۔ تو پھر آگے تجارت کا ذکر ہے کہ کیا ہی بری ان کی تجارت ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہی بری ان کی تجارت ہے کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کیا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ اصل میں تو یہی ہوا تھا، جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے آگ جلائی، آگ سے روشن ہوا، مینس کہ وہ ایمان لے آئے تھے جس سے نور سے ارد گرد کا روشن ہوا، لیکن دوبارہ وہ اندھیروں میں بھٹک گئے۔ ان کے شک نے، ان کے دلوں کے مرض نے دوبارہ ان کو کفر کی طرف دھکیل دیا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ جو ہے وہ اندھیروں میں چلے گئے اور ان کی بصارت سمجھیں چلی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرما دیا گونگے ہیں، مطلب یہ حق بات بول نہیں سکتے، بہرے ہیں، حق بات نہیں سن سکتے، اندھے ہیں، حق بات نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، ٹھیک ہے؟ آسمان سے بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بارش کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ ہمیشہ بارش کو رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ بارش ہوئی، ساتھ اندھیرے آئے، اس کے بجلی آئی، کڑک آئی، تو ایسی چیزیں آئی کہ ڈر سے، خوف سے ان کو لگا کہ ان کی موت آنے والی ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ کافر کہ ہمیں آزادی مل گئی، کھلی چھٹی مل گئی، ہم جو کچھ مرضی کرتے پھریں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کفر کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا عبداللہ بن ابی جو تھا نا، وہ کافر تھا، بہت بڑا منافق تھا، سب سے بڑا منافق، ٹھیک ہے؟ اس کے دل میں جو تھا نا کفر رچا بسا ہوا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کے لیے استغفار بھی کی۔ دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں، کتنے رحم والے ہیں، اتنے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ میرے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں۔ کفار نے ایسا کئی جگہوں پر کیا۔ تو پھر جب یہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا رات کے ٹائم کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور ہم ان کا قتل کر دیں گے، قتل کی پوری سازش کی ہوئی تھی مدینہ میں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن نبی پاک اور ان کا ارادہ تھا کہ ہم آپ کی اونٹنی کو بہکا دیں گے، اونٹنی جیسی بھاگے گی ہم پیچھے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بیان فرما دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبیوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے لے کر آتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ وہ تمہاری قتل کی سازشیں کیے بیٹھے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابی کو بلایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کو کہتے ہیں کہ 14 سے 20 لوگوں کے نام بتائے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ پکے منافق ہیں اور یہ جو ہے وہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ کو معلوم تھا ان کے نام، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی موت کے وقت، اپنی شہادت کے وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے؟ دیکھو مومن دیکھے، کافر دیکھے اور منافق دیکھیں، ان تینوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور ان کا انجام بھی بیان کر دیا۔ مومنین کے لیے کہا کہ ان کے لیے تو کامیابیاں ہیں، منافقین کے لیے کہا کہ ان کے لیے بڑے عذاب ہیں، بڑے بڑے،
ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون کون سے گڑھوں میں جا کے گریں گے جس میں آگ جل رہی ہوگی، اور انسان دنیا میں اگر اس کو آگ لگتی ہے نا انسان کو تو وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر آگ لگ رہی ہوگی، اس کو پتہ ہوگا، اس کا دل جل رہا ہے، دماغ جل رہا ہے، اس کی آنکھیں جل رہی ہیں، ہونٹ جل رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی زندہ ہوگا اور اپنی تکلیف میں چیخیں مارتا پھرے گا، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی۔ دیکھیں کیسے کیسے پھر ان کے لیے عذاب ہیں، جو دنیا میں کیسی کیسی سرکشیاں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم خدا بن بیٹھے ہیں، اور آخرت میں پھر انہی کے لیے ایسے عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں، یہ کاد البرقو، کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کو اور کافر کو اسی وقت سزا نہیں دیتا۔ منافق اور کافر کی میں بات کر رہی ہوں، مومنین بھی اس میں داخل ہیں، کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن ہم سرکشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب پر بھی ایمان لانا ہوگا، کہ وہ دن ہے جب ہم جنت کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ایمان لاتے ہیں، کہ ہاں حوریں ہوں گی، موتی کے گھر بنے ہوں گے، سونے چاندی کے گھر بنے ہوئے ملیں گے، سایہ دار درخت ہوں گے وہاں پر، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ سب کچھ وہاں پہ بہہ رہی ہوں گی، تو اس کے عذاب پر بھی ایمان لائیں، اور جب عذاب پر ایمان آئے گا ہمارا، ہم لوگ خود بخود غلط کاموں سے رک جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا اتنا ہی سبق ہے۔ السلام